अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तफ्तीश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की वसातत से शहरियों को उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश करते रहते हैं और हमारी तरफ से ये पैगाम होता है जो कि हकीकत पर मबनी है कि दुनिया की कोई भी फोर्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दें। आज हम सब्ज़ाज़ार में एक ब्लाइंड मर्डर के बारे में जो है वो तफ्तीश के प्रोग्राम में आए हैं और यहाँ पर जो आज पुलिस को मुल्ज़मान तक जो पुलिस पहुँची है वो सिर्फ एक शहरी की वजह से ही पहुँच सकी है, जिसने पुलिस को बरवक्त बताया कि जनाह अस्पताल में कौन लोग हैं जिन्होंने लाश फेंकी है और ये वक़ूआ जो है वो कत्ल का किस जगह पर हुआ है। और ये सबसे खुशाइंद बात है कि पुलिस ने भी जो है वो इस बात को ऑन किया है और इस शहरी को अप्रिशिएट किया है जिसने पुलिस की मदद की है। हम इस हवाले से मुल्ज़मान से और मुतल्लिका पुलिस अफसरान से बात करेंगे और अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। 2 बच्चों के बाप बलाल को घर में कत्ल करने के बाद जनाह हॉस्पिटल के करीब उसकी लाश फेंकी गई। मुल्ज़म जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। हम उसकी ज़ुबानी जानेंगे कि उसने मामूली तनाज़े से सिर्फ मुखबरी करने पर अपने करीबी अजीज़ को कत्ल किया और क्यों किया। क्या नाम है आपका? मुतीब। मुतीब, आपने बलाल को क्यों कत्ल किया? सर, मेरी उसके साथ रंजिश थी। एक तो उसकी मेरे घर पे गंदी नज़र थी जिसकी वजह से मैंने उसको घर पे क्या गंदी नज़र थी? सर, वो मेरे घर फ़ोन करता था, तंग वगैरह करता था, मेरी मिसेस को ब्लैकमेल करता था, जिसकी वजह से ये रंजिश चल रही थी हमारी। और उसके बाद मेरे कुछ लेन देन का मसला था, जैसे उसने वहाँ से पैसे लेके मेरी मुखबरी की और मुझे घर से पकड़वाया और जहाँ पे भी वो खुद फंसता था मुझे भी साथ फंसाता था। अच्छा, हमें ये पता चला है कि तुमने 10 लाख रुपए किसी से लिया हुआ था कोई काम करवाने के सिलसिले में और उसने तुम्हारे घर का एड्रेस बताया। इसी रंजिश पे जो है वो तुमने उसको कत्ल किया? नहीं सर, ये रंजिश नहीं थी। रंजिश उसने मजबूर कर दिया था। शराब के नशे में थे हम, मेरे घर आया था वो ब्लैकमेल। क्या तुम दोनों ने शराब पी पहले? जी, हम दोनों ने शराब पी उसके घर। कहाँ शराब पी आपने? उसके घर बैठ के हमने शराब पी, उसकी बीवी की मौजूदगी में और मेरी फुप्पो की मौजूदगी में हमने शराब पी, जबकि वहाँ पे बच्चे भी मौजूद थे। ठीक है, हम दोनों ने बैठ के शराब पी। वहाँ से हम निकले हैं, मेरे घर आए हैं। वहाँ पे आके इसने ब्लैकमेल करना शुरू किया। इसने पैसे मांगे कि मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें इस केस से निकलवाऊंगा, इस मसले का मैं हल निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। बड़ी इसने उल्ट-पलट बातें की, मुझे छोड़ना नहीं है, अगर मैं यहाँ से गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस तरह के नहीं पता चला, नशे की हालत में था, मेरे पास गन थी, मैंने गोली चला दी। अच्छा, ये बताओ कि जो 10 लाख रुपया तुमने लिया था गुलबर्ग के एक होटल से कि उनका जो 20 लाख रुपए का बिजली का बिल था कि मैं 10 लाख रुपया करवा दूंगा, ये बात ठीक है? सर, ये बात ठीक है, लेकिन उनके साथ मेरा ये मामला हल हो चुके थे, उनके पैसे मैंने उनको दे दिए थे। तो आपके बारे में आपके घर का एड्रेस जो है वो इसने बताया, बलाल ने, तो ये तनाज़ा था आपका? जी सर। तो फिर आपने घर बुला के उसको जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया? जी। आपका ये करीबी अजीज है? जी, मेरा अजीज़ा, 12 साल का रिलेशन है हमारा। इसके अलावा आप कोई वारदातें भी करते रहे इकट्ठे? सर, मैंने इसके साथ कोई वारदात नहीं की, ये अकेला करता रहा। इसका भाई भी चोर है, ठीक है, उन्होंने भी अब पीछे को पैसे पूसे दे के तो इन्होंने पर्चे वगैरह ख़त्म करवाए हैं। तो ये तो इसका रिकॉर्ड चेक करे, ये भी चोर था। आपने पिस्टल जो है वो किससे लिया था? मेरा दोस्त है, मैंने उससे लिया था पिस्टल। ये क्या वो उसका लाइसेंस बनवाया था या वैसे ही अपने पास रखते थे? नाजायज़ था सर। कितनी देर थे आपके पास? 3 महीने मैंने रखा है उसको। तो क्यों रखा था? वैसे ही रखा हुआ था, शौकिया तौर पे सर। इससे पहले क्या काम करते थे आप? इससे पहले मैं वाटर पेंट का काम करता था फैक्ट्री में, पेंट वगैरह बनाता था नेशनल पेंट फैक्ट्री में, और अब मैं मोबाइलों की दुकान बनाई हुई थी, मोबाइलों का काम कर रहा था। अच्छा, मकतूल के लवाकीन का ये कहना है कि आपके वालिद जो हैं वो वापडा से रिटायर्ड हैं और आप इसी बात का जो है वो फ़ायदा उठाते थे और लोगों को कहते थे कि वापडा का कोई काम है तो मैं करवा दूंगा, तो इसी वजह से जो है वो आपकी इसने मुखबरी की और आपने कत्ल किया? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ताल्लुक़ तो सबके होते हैं। मैं जस्ट वालिद साहब का ताल्लुक़ था, ठीक है, मेरी भी सलाम दुआ थी दफ्तर में, ठीक है, जो काम होता है वो पैसे दे के काम होता है, पैसों के बगैर कोई काम नहीं होता। आपके साथ इस कत्ल की वारदात में और कौन शामिल है? कोई शामिल नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैंने अकेले ने उसे कत्ल किया है। जो मतीन को हिरासत में लिया गया है, मतीन का इसमें क्या रोल है? मतीन कौन सर? आपका एक दोस्त और भी जो पकड़ा गया है जिसको आप साथ लेके गए थे मोटरसाइकिल पे? नुमान नाम है उसका। नुमान जो है वो आपके साथ शामिल था? नहीं सर, उसको किसी चीज़ का इल्म नहीं था, वो सिर्फ जस्ट मेरे साथ बाइक सेल करने के लिए गया था। वो भी शराब पी रहा था वहाँ पे बैठ के? वो शराब नहीं पीता, वो सिगरेट तक नहीं पीता, वो कोई नशा नहीं करता। वो एक साइड पे नुक्कर पे बैठा हुआ था, उसका कोई कसूर नहीं है। जिनको भी इन्होंने पकड़ा है, जो भी मदइयों ने जिसका नाम लिखवाया, वो सारे बेकसूर है, कोई शामिल नहीं है, मारा मैंने है उसको। तो जब तुमने फायरिंग की अपने घर के अंदर
تو یہ تمہارا دوست اس وقت وہاں پہ موجود تھا؟ جی سر، یہ موجود تھا. اس کے بعد تم کہاں گئے فائرنگ کرنے کے بعد؟ میں فائرنگ کرنے کے بعد بھاگ گیا تھا وہاں سے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میں کہاں جاؤں، لیکن میں روڈوں پہ ہی ذلیل ہوتا رہا. تو آپ کے جن دوستوں نے آپ کو قتل کرتے ہوئے دیکھا اور پولیس کو نہیں بتایا تو یہ بھی تو جرم ہے نا؟ مجھے اس چیز کا نہیں لگا. وہ خود سہم گئے تھے. وہ دو دوست تھے میرے وہاں پہ جو اے سی لگانے کے لیے آئے تھے. وہ اے سی لگانے آئے تھے. جسٹ وہ جس طرح یہ وقوع ہوا، میں بائک سے گن لے کے آیا، میں نے آگے اس کو فائر مارا تو وہ اسی ٹائم بھاگ گئے تھے. اچھا، تم یہ کہتے ہو کہ میں نے اس کو قتل کرنا نہیں تھا، اچانک میرا ذہن بنا، تو کیا تم نے شراب پی اور پھر اس کی وجہ سے تم نے کیا؟ سر میں نے شراب پی ہوئی تھی، میں نشے میں تھا، اور وہ بھی نشے میں تھا. وہ جس طرح باتیں کر رہا تھا وہ بھی نشے میں ہی تھا. ہم دونوں نے بیٹھ کے شراب پی تھی اور ہم اس کے گھر سے شراب پی کے نکلے تھے. اس کے علاوہ آپ کا کوئی اس کے ساتھ لین دین نہیں تھا؟ نہیں سر، اس کے علاوہ میرا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں تھا. ناظرین، آپ نے دیکھا مرکزی ملزم جسے انچارج انویسٹیگیشن سبزہ نے حراست میں لے لیا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جو پسٹل اس نے اپنے ایک دوست سے خریدا تھا اور ناجائز پسٹل تھا، اس کا کوئی بھی لائسنس نہیں تھا. گزشتہ 3 ماہ سے یہ پسٹل کو کیری کر رہا تھا، اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف یہی تنازع نہیں ہے میرا ملزم کے ساتھ کہ اس نے میری مخبری کی تھی، بلکہ وہ میرے گھر والوں کو بھی تنگ کرتا تھا. ہم اسی حوالے سے جو ہے وہ اور بھی لوگوں سے بات کریں گے، دیگر پولیس افسران سے بھی بات کریں گے، کہ جب ہم اس بارے میں ڈاکٹر حضرات سے بھی پوچھیں گے کہ جب اگر کوئی لاش یا کوئی بھی اس طرح کا زخمی ہاسپٹل میں پھینک کے چلا جاتا ہے تو اس کو فوری طور پر کیوں حراست میں نہیں لیا جاتا. جس طرح یہ بھی اگر موقع پر موجود لوگ نہ بتاتے تو شاید یہ ابھی تک جو ہے وہ بلائنڈ مرڈر ہی ہوتا. ہم ملزم سے مزید یہ بھی جانیں گے، جس طرح مقتولین کے لواحقین جو ہیں انہوں نے 4 افراد کو نامزد کیا ہے، تو اس سے جانیں گے تاکہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ کسی قتل میں ملوث نہ ہو. آپ یہ سچ بتاؤ اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہ اس قتل کی واردات میں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ملزم ہے؟ بالکل نہیں ہے سر. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے قسم کھا کے کہتا ہوں اس معاملے میں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. یہ تم نے خود اکیلے نے پلان کیا؟ خود اکیلے نے کیا. یہ تم نے کب یہ سوچا کہ میں نے اس کو آ چکا تھا، میں اس سے بہت تنگ آ چکا تھا. اس انسان نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی. تو ابھی تم کہہ رہے ہو کہ ہم کچھ دیر پہلے اکٹھے بیٹھ کے جو ہے وہ شراب پی رہے تھے؟ بالکل پی. تو اتنا جب کوئی برباد ہو جاتا ہے تو پھر وہ ملتا تھا اس سے، میں ملتا تھا اس سے، سب کچھ تھا، لیکن صرف جسٹ دوست کی حیثیت سے. وہ رشتہ، وہ تعلق وغیرہ میرا اس کے ساتھ ختم ہو چکا ہوا تھا. میرا 3-4 ماہ سے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا. وہ خود میرے سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میرا گھر ڈھونڈ رہا تھا، میرا نمبر ڈھونڈ رہا تھا، میرا ایڈریس ڈھونڈ رہا تھا، میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں. ناظرین، آپ نے ملزم کی بات سنی، اس کی ہی زبانی کہ اس نے کیوں قتل کیا اپنے قریبی عزیز کو. مقتول کو قتل کرنے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا. پھر اس کی لاش جو ہے وہ جناح ہسپتال پہنچانے والا ملزم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور قتل میں مقتولین کے لواحقین نے جن کو بھی نامزد کیا ہے وہ تمام اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان سے بھی بات کریں گے اور اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. جب تم اس کے ساتھ اس کے گھر گئے ہو تو تم نے بھی شراب پی تھی؟ نہیں سر، میں ایسا کام کرتا بھی نہیں ہوں، تو نہ مجھے یہ پتا. انہوں نے شراب پی تھی لیکن میں ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہمیں روٹی کھلائی ہے. روٹی کھلانے کے بعد میں ان کے گھر سے باہر آ گیا تھا، اور یہ آپس میں جو ہے نا دونوں جتنے کہہ رہے تھے چلاؤ چلیں، تو میں باہر گیٹ کے باہر تھا. تو اتنی دیر میں ہم آگے، پھر اوانٹون یہ نقش بندی اس کے ادھر والی سائڈ پہ آ گئے تھے. بجلی گھر کے سامنے موٹر سائیکل والے تھے، وہاں سے موٹر سائیکل کا ریٹ لگوایا. تو انہوں نے آپ صرف یہ بتاؤ کہ جب مطیب نے اپنے گھر میں فائرنگ کی ہے بلال کے اوپر، اس کو قتل کیا ہے، آپ اس وقت کہاں تھے؟ جب اس نے مطیب نے اپنے گھر پہ یہ فائرنگ کی ہے تو میں اس ٹائم ان کے گھر سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا. تو اتنی دیر میں پتہ چلا ان کی آپس میں بحث ہو رہی تھی. ان کا نہیں، تم کیا فائرنگ کی آواز سن کے واپس آئے ہو؟ میں سر اس ٹائم اس کا بھائی کمرے کے اندر آیا تھا، دوسرا مون. تو اس نے مجھے کہا یار یہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، 1 منٹ اندر آؤ. اندر گیا ہوں، اتنی دیر میں جو ہے اس مطیب نے اس کو بلال کو موقع پہ ہی مار دیا. تمہارے سامنے فائرنگ کی مطیب نے بلال؟ بالکل میرے سامنے ہی ہوئی ہے یہ. اچھا، اس کے بعد مطیب جو ہے وہ فرار ہو گیا تھا؟ مطیب جو تھا وہ گھر سے باہر بھاگ گیا تھا. تو جو بیچارہ قتل ہوا ہے، میرے دل میں وہم آیا. میں نے کہا چلو میں اس کو بچانے کی کوشش سے اس کو ہاسپٹل لے جاؤں اس کی، تاکہ بچت ہو جائے، یہ بچ جائے. تو اچھا، یہ بھی پتا چلا ہے کہ جب تم ہاسپٹل لے کے گئے ہو بلال کی ڈیڈ باڈی کو تو تم وہاں پہ موجود رہے ہو یا وہاں سے تم نکل گئے تھے؟ سر میں تھا، اور سر میرے ساتھ ایک لڑکا مون تھا، وہ نظر کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا مون. میں دونوں تھے. وہ ملزم کا سگا بھائی ہے وہ مون؟ وہ ان کا سکا بھائی ہے مون. آپ دونوں جب گئے تو لاش چھوڑ کے آپ وہاں سے چلے گئے تھے یا وہیں رہے تھے؟ سر میں اسی ٹائم چلا گیا تھا کیونکہ میں گھبرا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو میں واپس آ گیا تو تھا. مون بھی تمہارے ساتھ چلا بھی گیا؟ میرے ساتھ تھا.
अच्छा, फिर वहाँ कौन मौजूद था जिसने पुलिस को इतला दी कि कत्ल कहाँ हुआ है? सर उस टाइम मैं वहाँ से आ गया था क्योंकि मैं घबरा गया था, मून भी मेरे साथ था। ठीक है, मैं वापस घर आ गया, घर आके तो मैं फिर अपने घर चला गया था। तो उसके बाद मुझे नहीं पता ये क्या बात हुई या क्या नहीं हुई, तो ये इनके वालिद साहब हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। फिर आपका बेटा जो मतीब है उसके बारे में ये पता चला है कि उसने, आप वापडा से रिटायर्ड है? नहीं, मैं गोल्डन सेकंड पे हूँ, ऐसे 17-20 साल पहले की बात है। तो उसके बाद जो है ना वो बेटे को मैंने मोबाइल की शॉप बना के दी है, छोटे को। इसको तो मैंने 4 साल से घर से निकाला हुआ था सर। अच्छा, ये जो मतीब है इसको आपने घर से आग किया हुआ था? आग सर नहीं किया हुआ था, उसकी वालदा का ऑपरेट हुआ था उसी दिन ही। तो वो वालदा को पूछने के लिए आया था। मुझे ड्रिंक था उसका जो है ना रोज़ का काम है, ड्रिंक करना उसका रोज़ का काम है। बिलावल का भी, इसका भी। आइस भी पीते हैं ये, बिलावल आइस भी पीता है, इसके वाले साहब चर्च भी बेचते हैं। ये आप मोहल्ले से पूछ लें जाके, बल्कि बिलावल भी चर्च पीता था। तो इनका आपस में चैपलिश था, इसकी बीवी के साथ उसके कोई रिलेशन थे ऐसे जो है ना वो सामने। यानी जो मकतूल है बिलावल, आपका ये कहना है कि जो आपकी बहू है वो उसको तंग करता था? जी, उसको तंग करता था ये, जिसकी असल इनका तनाज़ा ये है? असल तनाज़ा सर यही है, गैरत के नाम पे ये कत्ल हुआ है। नहीं, आप ये बताएं कि आप वापडा से रिटायर्ड हैं, माशाल्लाह आप समझदार आदमी हैं। अगर वो आपकी बहू को तंग करता था तो उसके घर वालों को आपने बताया पहले या उसको कभी समझाया? आपका बेटा उसके साथ बैठ के रोज़ शराब पीता है, तो फिर वो जब तंग करता था तो आपने क्या उसका तरीका कर? मैंने इसके वालिद साहब को 3-4 मरतबा कहा है कि अपने बेटे को समझाएं। ये उनकी वालदा भी, ये भी और इसकी बीवी भी यही कहते थे कि बीवी इसकी कहती थी कि ये 5-5, 6-6 दिन जो है ना हमारे घर से गायब रहता है, तो ये पता ही नहीं होता कहाँ है, नशा करता है ये। तो अब तो बहुत ही ज़्यादा उसका। आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि मेरी बहू को वो तंग करता था, तो फिर वो शराब पी के आपके बेटे के साथ आपके घर में मौजूद होता था, क्यों? नहीं, उसी दिन आया था ये, तकरीबन 3 माह से। 3 माह के बाद हमारे घर आया, उसी दिन ही इनकी कोई आपस में बाहर मुंह मारी हुई है। वो फ़ोन किया उसने इसकी बीवी को कोई, लेकिन मेरे घर में मतीब फर्स्ट टाइम उस दिन आया, या शादी पे आया था, बहनों की शादी उसकी की है मैंने, तो उस दिन आया था बस। उसके अलावा मतीब का मेरे घर आना जाना नहीं था। अच्छा, इसके बारे में ये पता चला कि बहुत से लोगों को जो है वो इसने इस तरह वो नौसरबाजी की है कि जी मुझे पैसे दे, मैं काम करवा देता हूँ। और जो लास्ट भी वकूआ हुआ है गुलबर्ग के एक होटल से, इसने पैसे लिए, उसके बाद यही बलाल जो है इसने उसकी मुखबरी की, तो इसी वजह से उसने कत्ल किया। सर मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कि होटल वालों से पैसे लिए कि नहीं लिए। अगर वो मेरे सामने आके कह दें कि ये इस बंदे को पता है, ये इस बंदे को हम जानते भी हैं, तो मैं सर सज़ा के लिए तैयार हूँ। यानी आपके बेटे के जो भी फेल हैं वो आपको इस बारे में कोई नहीं पता? इस बारे में नहीं पता मुझे। शराब की वजह से मैंने उसे घर से ज़रूर निकाला है कि शराब वो पीता था। उसकी बीवी का भी अच्छा बिहेव नहीं था हमारे साथ। तो मेरी बेटियाँ थी तो मैंने घर से निकाल दिया था। मैंने कहा आपका क्या फ़ायदा मुझे, तो मैंने घर से सर निकाला हुआ था उसे। वो रेंट पे रह रहा था कहीं। नाज़रीन, हमारे साथ एक और भी मुलज़म मौजूद है जिसको मकतूलीन के लवाकीन ने जो है वो नामजद किया है, और ये मुलज़म जो है वो उसका बहनोई भी। हम इससे भी बात करेंगे कि इसका इस कत्ल में क्या रोल है। क्या नाम है? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे जब ये कत्ल हुआ है? मैं उस टाइम ठोकर नियाज बेग अपनी वेडिंग की जो मूवी है वो उसकी एडिटिंग करवा रहा था। कितनी देर पहले तुम्हारी शादी हुई है? मेरी 2 माह पहले शादी हुई है। 2 माह पहले तुम्हारी शादी हुई है? जी। अच्छा। और उसके बाद मेरी इनसे कोई ऐसी वैसी खारबाजी नहीं थी। सिर्फ 2016 में ये मेरे घर पे ड्रिंक करके आया था, तो मेरे बड़े भाई से इसने बदतमीजी काफ़ी की थी, मेरे ऐसा झगड़ा हुआ था। उसके बाद हमारी सुलह भी हो गई थी, और वो जो अभी खारबाजी है वो उन्होंने अभी मेरे पे निकाली है कि ये भी बीच में था। और इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर हैं वो मेरे साथ भी गए थे, वहाँ से उन्होंने डाटा भी रिकॉर्ड भी लिया है, और मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था जहाँ पे जाए वकूआ हुआ। मैं अपनी जगह पे मूवी वाले के पास था। यानी आपका ये कहना है कि मकतूलीन के जो लवाकीन हैं उन्होंने जानबूझ कर जो है आपको नामजद किया, आपका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है? मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जानबूझ के एक खारबाजी निकालने के तौर पे कि ये रिश्तेदार हैं, इनको भी फंसाया जाए बीच में, बस यही है इनका। चलें, वो तो तफ्तीश के दौरान जो है वो पता चल जाएगा। अगर आप इस कत्ल में मुलव्वस नहीं है तो पुलिस कभी भी किसी को जो है वो बेगुनाह को कत्ल में नामजद जो है वो नहीं करती। मेरी वैसे बिलावल से दोस्ती थी, बिलावल से भी थी, मुतीब से भी थी। जब इन्होंने ड्रिंक वगैरह करनी शुरू की तो मैं इनसे पीछे हट गया था। मेरी इनसे पहले काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। जब से इन्होंने ड्रिंक वगैरह, ये बिलावल जो चर्च भी पीता था, आइस का भी नशा करता था, तब से मैं इनसे साइड पे हो गया था, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं करता। नाज़रीन, पुलिस की तफ्तीश के बाद हमारे अपने प्रोग्राम की वसातत से जो हमने तफ्तीश की और देखा है, हमें भी यही लगता है जो मरकज़ी मुलज़म है वो एक ही है, लेकिन चूँकि मकतूलीन के लवाकीन ने 3 अफराद को मज़ीद भी नामजद किया है। ये अब तफ्तीश में देखना बाकी है कि जिसका जितना भी जुर्म होगा वो बच नहीं सकेगा।
بیک ناظرین، جس طرح ہم نے بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ انچارج انویسٹیگیشن داؤد خالد ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے ہم تفصیل جانیں گے اور اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. داؤد صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. داؤد صاحب آپ ذرا ناظرین کے لیے تفصیل سے بتائیے گا کہ بلائنڈ مرڈر تھا، صرف لاش لوگ پھینک کر جناح اسپتال میں فرار ہو گئے، تو پھر کس طریقے سے آپ ملزمان تک پہنچے اور انہیں گرفتار کیا؟ بیسیکلی یہ ایک بڑا ہی ہولناک واقعہ تھا اور ہماری پوری صدر ڈویژن کے لیے ایک مما بن گیا تھا، کیونکہ 4 گھنٹے پہلے جناح ہاسپٹل پہ 2 نامعلوم افراد ایک رکشے کے اوپر آئے اور انہوں نے لاش وہاں پہ پھینک کے اس کے بعد فرار ہو گئے. تو ساری صدر ڈویژن یہی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ وقوع کہاں پہ پیش آیا ہے. تو جیسا کہ آپ لوگ بھی اکثر اپنے پروگرامز میں کہتے رہتے ہیں کہ پبلک کی ہیلپ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ پبلک کی ہیلپ کے بغیر نہیں چل سکتے. وہیں پہ یہ ہاسپٹل میں ایک پبلک کا بندہ آیا تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ یہ وقوع کہاں پہ پیش آیا. اسی کی ہی ہیلپ سے ہم نے یہ بلائنڈ مرڈر ٹریس کیا. تو اس نے پھر ہمیں جائے وقوع کے بارے میں بتایا، اس نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ قاتل کون ہے. اچھا داؤد صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ ڈاکٹر سے ملے جہاں پہ ان کو باڈی جو ہے وہ ریسیو ڈیڈ ہوئی، تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ کیا ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے یا وہ نہیں پوچھتے جو لے کے آتے ہیں، یا وہاں پر جیسے چوکی بنی ہوتی ہے اگر کوئی لاش اس طرح پھینک جاتا ہے یا کوئی ایمرجنسی میں لے کر آتا ہے تو کیا اس کو نہیں باؤنڈ کیا جاتا کہ یہ بندہ جو ہے وہ مر چکے ہے تو آپ کون ہیں، جیسے کہ وہ وہاں سے نکل گئے؟ آپ نے ڈاکٹر سے پوچھا؟ بیسیکلی ایسے ہوتا ہے کہ ایمرجنسی کی اس ٹائم سچویشن ہوتی ہے، اس ٹائم تو سب کی یہی پریورٹی ہوتی ہے کہ اس سے سب سے پہلے اس کی جان بچائی جائے. چوکی والے آٹومیٹکلی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، وہ اس کی جو بھی کوئی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ واقعہ ایسے پیش آیا کہ مقتول کا بھائی اور اس کا دوست بیسیکلی یہ باڈی لے کے آئے تھے، قاتل تو فرار ہو چکا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو وہ فوری طور پہ وہاں سے نکل گئے. لیکن اس کے بعد چونکہ وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو چوکی جو والے تھے انہوں نے ہی اس کو اس کے بعد سارا دیکھا کہ کیا اس کو کرنا چاہیے. اس واقعے کے اندر جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کی جو ہیلپ ہے وہ بڑی اہم ہے. اگر آپ اس قتل کی تفصیل میں جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 2 لوگ اس کو مقتول کو اپنے گھر لے کے آتے ہیں، وہاں پہ فائرنگ کرتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں اور اس کے بعد فرار ہو جاتے ہیں. پھر انہیں بعد میں خیال آتا ہے کہ شاید یہ بچ جائے اور پھر اس کی وہ ڈیڈ باڈی کو اس کی باڈی کو اٹھاتے ہیں، شاید وہ تب بھی زندہ ہی تھا، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اور جب وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے پھر وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. اچھا وہاں جو جناح ہاسپٹل میں گیٹ سے لے کے ایمرجنسی تک جو ہے وہ کیمریز لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے وہ کیمرے بھی چیک کیے؟ پھر آپ کو انفارمیشن تو مل گئی کہ کہاں قتل ہوا؟ بالکل وہ سیکنڈ کیا آپ نے کیمرے کے ذریعے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ ہم نے وہاں سے ہمیں جو رکشے کا نمبر تھا وہ پتہ چل گیا، ملزمان کی جو وہاں پہ ڈیڈ باڈی آ کے پھینک کے فرار ہوئے تھے ان کی تصاویر مل گئیں، وہ ہم نے دکھائیں. پھر وہ ہے پبلک کی بھی ہمیں ہیلپ ہو گئی جس کی وجہ سے یہ سارا ہم نے ٹریس کر لیا. تو سب سے پہلے آپ نے رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ رکشے کے نمبر کے ذریعے اس کو ٹریس کیا؟ رکشے کا ڈرائیور وہ رکشہ بھی ہم نے ٹریس کر لیا ہے، وہ بھی آ گیا، لیکن اس سے قبل ہی ہم اصل ملزم کو بھی گرفتار کر چکے تھے. اچھا آپ نے چونکہ تفتیش کی ہے، اس قتل کے دوران جو ہے وہ ملزم ایک ہی ہے جس نے فائرنگ کر کے اس کو قتل کیا ہے؟ بیسیکلی جو مقتول ہے وہ قاتل کی سکی پھپھو کا دیور ہے، ٹھیک ہے، آپس میں ان کی قریبی رشتہ داری بھی ہے اور یہ دوست بھی ہیں. اگر آپ اس قتل کی وجہات کو دیکھیں تو جو ملزم ہے ہمارے پاس مطیب اس کا نام ہے، اس کے والد جو ہیں وہ وابڈا سے ڈسمس شدہ ملازم ہیں. مطیب جو ہے وہ اکثر لوگوں کو یہ جانسا دیتا تھا کہ آپ کے کسی کا وابڈا کا بل زیادہ آ گیا تو میں آپ کا بل کم کروا دیتا ہوں. اسی جانسے میں لوگوں کو لا کر ان سے پیسے بٹور لیتا تھا، نوسر بازی کر لیتا تھا. تو ایک ہوٹل تھا گلبرگ میں، وہاں پہ ان کا شاید کوئی تقریباً 20 لاکھ روپے بل آیا اور اس ملزم نے ان سے 10 لاکھ روپے میں کہا کہ یہ میں آپ کا بل کلیئر کروا دوں گا. لیکن وہ اوبیسلی بل تو کلیئر نہیں ہو سکتا تھا، یہ پیسے لے کے فرار ہو چکا تھا. اس چیز کا علم مقتول بلال کو تھا، جو ہمارے جہاں پہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کو علم تھا. اس نے جو پیرنٹلی جو ابھی تک ہماری تفتیش میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس نے ہوٹل والوں کو اس کے گھر کے بارے میں اطلاع دی اور انہوں نے اس کو پکڑ کے اس سے اپنی ریکوری وغیرہ کی. اسی چیز کا قاتل کو دکھ تھا کہ اس نے مجھے کیوں پکڑوایا. وقوع کے روز بھی ان کی آپس میں تلخ کلامی اور ہاتھا پائی قتل کرنے سے پہلے اسی بات پہ ہوئی ہے کہ تم نے ہوٹل والوں کو میرا بتایا اور جو میں نے ان سے پیسے بٹورے ہوئے تھے، نوسر بازی کی ہوئی تھی، وہ انہوں نے مجھ سے واپس لے لیا. یہ ملزم جو ہے بڑا شاطر ملزم ہے.
اس نے ہمیشہ جو ہے اپنا جو ویپن پسٹل رکھتا تھا وہ اپنے 125 اس کے پاس بائک تھی اس کے اندر یہ چھپا کے رکھتا تھا. جب ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہے تو اس نے وہاں سے ہی لے کے آیا اور آ کے اس نے اس کو 3 فائر مارے اور مرڈر. یعنی موٹر سائیکل کے ٹاپے میں پسٹل 24 گھنٹے اس کے پاس ہوتا تھا. 24 گھنٹے اپنے پاس رکھتا تھا. اور اس وقت اس کے گھر میں اس کے والدین بھی موجود تھے جو ڈر کے مارے اس کے بعد تالا لگا کے چلے گئے. اور انہوں نے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ جو وقوع پیش آنا تھا وہ تو ہو گیا ہے لیکن اس کو طبی امداد تو دی جائے, شاید اس کی جان بچ جاتی اگر فوری طور پہ اس کو طبی امداد دی جاتی تو. لیکن اچھا, وہ مقتول کو جب جناح ہاسپٹل لے کے گیا ملزم کا بھائی اور ایک اس کا دوست, جی تو کتنی دیر بعد وقوع کے کتنی دیر بعد وہاں سے اس کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے کے گئے؟ وہ تقریباً وقوع سے کو آدھا گھنٹہ 30 منٹس آلموسٹ اس کے بعد وہ یعنی پھر اس سے لگتا ہے کہ جائے وقوع پر ہی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی. جی, کیونکہ وہاں پہ بلیڈنگ بہت زیادہ تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم تقریباً 1-1:30 بجے رات کو جب ہمیں جائے وقوع کا پتہ چلا تو ہم نے وہاں سے دیکھا تو اس کو بالکل صاف کر دیا گیا تھا. ملزم جو ہے اس نے اس کو اپنے گھر بلا کے قتل کیا یا پہلے باہر کوئی میٹنگ ہوئی ہے پھر دوبارہ اس کو گھر لے کے آیا؟ سب سے پہلے ملزم جو تھا وہ مقتول کے گھر گیا, جی. وہاں پہ انہوں نے مل کے کھانا کھایا اور ملزم نے اپنی بائک سیل کرنی تھی, وہ اسی بہانے اس کو اس کے گھر سے لے کے آیا کہ آؤ میں نے بائک سیل کرنی ہے تو رستے میں کہیں کسی شو روم والے کے پاس چلتے ہیں. اس کے بعد یہ ادھر اپنے گھر ان کو لے کے آ گیا اور پھر یہ وہاں پہ وقوع پیش آیا. یہ جو پسٹل ہے وہ آلہ قتل جو ہے وہ آپ نے برآمد کر لی ہے؟ جی بالکل, ہم نے تو وہ ملزم کا لائسنسی ہے یا اس کا وہ غیر قانونی ہے؟ نہیں, غیر قانونی اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اس کے لواحقین جو ہے ان کا کیا کہنا ہے؟ اس کے لواحقین نے ایف آئی آر میں جن لوگوں کو نامزد کیا ان سب کو ہم نے شامل تفتیش کیا ہے. اوبیسلی ایک بڑی زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ اور انہیں کو انصاف دینے کے لیے ہم تمام تر کوششیں بھی کر رہے ہیں. مقتول شادی شدہ تھا؟ ہاں جی, مقتول شادی شدہ, اس کے 2 بچے بھی تھے. تو جو ملزم ہے اس کے خلاف اور بھی اس طرح کی کوئی ایف آئی آر یا اور کوئی ایسی کمپلین کوئی شکایت موجود ہے نوسر بازی کی جو وارداتیں کرتا تھا؟ یہ کوئی رجسٹرڈ تو نہیں ہے لیکن کافی لوگوں سے اس نے نوسر بازی کر کے پیسے بٹورے ہوئے تھے اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے, اس کی بھی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ اور بھی یہ موبائل سنیچنگ وغیرہ کی وارداتوں میں بھی انوالو رہا ہے پہلے. اچھا داؤد صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ کے پاس ساری انفارمیشن آ گئی, آپ نے CCTV کیمراز بھی چیک کیے, رکشہ ڈرائیور کو پکڑ لیا, تو ملزم جو وقوع کے بعد فرار ہو گیا تھا اس کو پھر آپ نے کہاں سے پکڑا؟ ملزم فرار ہونے کے بعد اپنے ایک اس کے رشتہ دار ہیں ان کے گھر جا کے چھپ گیا تھا. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پبلک کے بندے نے ہمیں اس کے بارے میں ٹپ دی تھی کہ یہ فلاں بندے نے اس کا مرڈر کیا ہے, تو پھر ہم نے اسی کی مدد سے ہم نے اس کا گھر ٹریس کیا اور پھر پولیس نے ریڈ کیا اور وہاں سے اس کو گرفتار کر لیا. اس کے قریبی رشتہ دار ہیں, وہ حسن ٹاؤن کے اندر ہی رہتے ہیں ہمارے سبزہ دار کے ایریا میں. یعنی آپ نے پھر وہاں پہ ریڈ کر کے اس کو گرفتار کیا؟ بالکل ایسے ہی. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم اپنے پروگرام میں بھی ہر پروگرام میں یہ کہتے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب تک شہری جو ہیں وہ پولیس کی مدد نہ کریں کوئی بھی فورس جو ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ جو قتل کا وقوع ہے یہ بلائنڈ مرڈر ہی رہتا اگر شہری پولیس کی مدد نہ کرتے. اور داؤد جو انچارج انویسٹیگیشن ہے سبزہ زار کے, انہوں نے پھر بڑی ہی باریک بینی اور محنت سے ملزمان تک پہنچے اور اس کو گرفتار بھی کیا. ہمارے ساتھ DSP سبزہ زار سلکر بھی موجود ہوں گے. یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ہم DSP سے بھی بات کریں گے. ناظرین, جس طرح ہم نے آپ کو بریک پر جانے سے پہلے بتایا تھا کہ DSP سبزہ زار احسان اللہ نیازی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان سے بھی جانیں گے کہ بلائنڈ مرڈر جو انہوں نے ٹریس کیا, جو لاش جناح ہاسپٹل پھینک کر ملزم فرار ہوئے, تو پھر کس طرح وہ ملزمان تک پہنچے. السلام علیکم. وعلیکم احسان السلام. صاحب آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. احسان صاحب, ہمارے ناظرین کے لیے ذرا بتائیے گا کہ آپ کے پاس جب کوئی شواہد نہیں تھے تو پھر کس طرح آپ جو ہے وہ ملزمان تک پہنچے؟ اس میں ایسے ہے کہ ہمیں اچانک جو ہے 15 کی پہلے ایک کال ملی اور اس کے بعد جو ہے وہ جناح ہاسپیٹل سے بھی ہمیں کال آ گئی, تو ہم فوری طور پہ جناح ہاسپیٹل پہنچے اور وہاں پہ ان کے کیمرے وغیرہ جو ہے نا وہ چیک وغیرہ کیے, تو اس میں پتہ چلا کہ ایک رکشہ ہے
اس کا نمبر جو ہے نا میں ٹریس آؤٹ ہو گیا. ان کیمروں سے آپ کے رکشے کا نمبر مل گیا؟ رکشے کا نمبر مل گیا. اور اتنی انفارمیشن ملی تھی کہ 2 لڑکے آئے ہیں جو اس کے ڈیڈ باڈی کو ڈراپ کر کے چلے گئے ہیں. اس رکشے کی ہیلپ سے جو ہے ہم ہسن ٹاؤن تک پہنچ گئے. جی. اور ہسن ٹاؤن میں پھر آپ کو جو ہے وہ پتہ یہ چل گیا کہ ملزمان جو ہے انہوں نے قتل جو ہے وہ ہسن ٹاؤن میں کیا اور لاش وہاں پہ پھینک کے گئے ہیں؟ آف کورس یہ کنفرم ہو گیا تھا. اور ان کے ڈرائنگ روم میں جو صوفے پڑے تھے وہاں سے ہمیں بلڈ بھی مل گیا. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ صوفے جو ہے وہ واش ہوئے ہیں تاکہ جو جرم کا ثبوت ہے وہ مٹ جائے. لیکن الحمدللہ جو ہے ہم نے وہ سارا ٹریس آؤٹ کر لیا اور ملزم بھی ہم نے موقع پہ اریسٹ کر لیا. اور جو 2 لڑکے اس کو ڈراپ کرنے گئے تھے وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا. اچھا احسان صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آپ ایک بہترین تفتیشی افسر رہے ہیں کہ جس طرح قتل کے مقدمات میں جو ہے وہ خاص کر مدعی جو پارٹی ہوتی ہے وہ کئی لوگوں کو نامزد کر دیتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے رنجشیں بھی بڑھتی ہیں اور جو مقدمہ ہوتا ہے جو اصل ملزم ہوتا ہے اس کو بھی فیور مل جاتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ یہ ہماری FIR ہوتی ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے. اگر جب ہم عدالت میں اسے پیش کرتے ہیں تو پہلے اگر یہ FIR ہی جو ہے نا وہ غلط ثابت ہو جائے تو یہ رنجشوں کے علاوہ جو ہے وہ کیس کو بھی کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ جو FIR کی جو سالڈ ایویڈنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو حقائق پہ FIR ہے وہ دینی چاہیے. اس طریقے جو ہے نا ایک دشمنی بھی کم ہوتی ہے اور دوسرا حقائق پہ جو اصل ملزم ہوتے ہیں ان کو سزا بھی مل جاتی ہے. جی بالکل، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اس رواں سال میں 400 سے زائد افراد جو ہیں وہ لاہور میں قتل ہوئے ہیں. وہ جب اس کا انالیسس کیا گیا تو وہ بے شمار کیسز ایسے نکلے ہیں کہ اگر کوئی ایک ملزم ہے تو اس کو پوری فیملی کو نامزد کروا دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی رنجشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سامنے آئی ہیں. جس طرح آپ نے بھی فرمایا ہے کہ تفتیش میں بھی وہ ہے نقصان ہوتا ہے، جو اصل ملزم ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور رنجشیں بھی بڑھتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے شہریوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پولیس کی بر وقت مدد کی جائے، اسی طرح ان کی یہ بھی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جو اصل ملزم ہیں ان کو صرف نامزد کیا جائے؟ یہ بھی بالکل ہر شہری کی ذمہ داری ہے. اور تعزیرات کی دفعہ 202 جو ہے نا یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر کوئی وقوع اس طرح کا سنگین ہو، اگر اس کی اطلاع نہیں ملتی تو اس کے اوپر آپ دفعہ 202 کے تحت جو ہے نا کارروائی کر سکتی ہے پولیس. اور اس میں جتنے بھی جو ہے اگر ملزم جو جینون ہیں ان کو نامزد کرنا چاہیے، اور جو بے گناہ ہیں ان کو خام خواہ جو ہے اگر آپ اس چیز میں ڈالتے ہیں تو اس میں دشمنیاں بڑھتی ہیں اور مزید جو ہے وہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. احسان اللہ صاحب، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا ہمارے ناظرین کے لیے، ہم سب کے لیے. ذرا تفصیل سے بتائیے گا، یہ جو 202 کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ جو اگر کوئی شواہد مٹانے کی کوشش کریں یا کسی جرم کا پتہ ہو اور وہ نہ بتائے، یہ اس پہ لگتی ہے؟ شاید اگر آپ بتاتے ہیں تو اس کے اوپر جرم 201 لگتا ہے. اور اگر آپ ہینیس کرائم کی پولیس کو اطلاع نہیں دیتے جان بوجھ کر تو پھر وہ جرم 202 میں آتا ہے. تو کیا ایسی پریکٹس ہے یہاں پر؟ ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے اطلاع نہیں دیتا تو اس پہ 202 جو ہے وہ لگنی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اور کیونکہ یہ جو ضابطہ ہمارا ہے اس میں شہریوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بھی پولیس کے ساتھ تعاون کریں، اور کچھ کرائم کے متعلق جو ہے وہ ان کو پابند بھی کیا گیا ہے کہ آپ جرائم کے متعلق پولیس کو بر وقت اطلاع دیں. اچھا احسان صاحب، یہ بھی بتائیے گا ناظرین کے لیے کہ جس طرح سیف سٹی جو پروجیکٹ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر تفتیشی افسران جو ہے ان کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے وہ پولیس کے لیے آنکھ اور کان کا رول ادا کر رہا ہے. جیسے جناح ہاسپٹل سے آپ نے کیمروں کے ذریعے جو ہے وہ رکشے کا نمبر ٹریس کیا، پھر ملزمان تک پہنچے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ مزید آگے لے کے جانا چاہیے، بڑھایا جائے، اس کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس میں انویسٹیگیشن جو ہے اس کو مدد ملے گی؟ بالکل. اس میں جو ہے نا جیسا کہ باہر کے ملکوں میں یہ کافی جو ہے نا مزید افیکٹو ہے کہ اگر آپ کیمرے کے جو ہے نا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی آپ لوکیشن لے کر آپ اس کو فوری طور پر اس کا فالو اپ کریں تاکہ ملزم کو بھاگنے کا موقع نہ ملے. تو ہم نے اس لیول تک اس کو لے کر جانا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس لیول تک پہنچ جائیں گے کہ جب اگر کوئی ایسی واردات ہوتی ہے تو ہم ساتھ ہی جو ہے نا کچھ فاصلے پہ ملزموں کو جو ہے اریسٹ کر لیں. احسان اللہ صاحب، آپ نے بلائنڈ مرڈر جو ہے وہ بغیر شواہد کے جو ہے
کوشش کر کے ٹریس کیا ہے. تو شہریوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ پولیس کی کس طرح سے مدد کریں, تو آپ ہمارے پروگرام کی وساطت سے شہریوں کے لیے جو ہے وہ کوئی پیغام دیں. کرائم جو ہے وہ کرائم صرف پولیس ختم نہیں کر سکتی, اس میں شہریوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, اور اس میں ڈیفرنٹ جو ہے ملٹی فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے یہ کرائم ہوتا ہے, اور ہر شہری کو ایک اچھے شہری کا رول ادا کرنا چاہیے اور پولیس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا ڈی ایس پی سبززار سرکل ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے نہ صرف اندھے قتل کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے ٹریس کیا اور ملزمان تک پہنچے, بلکہ بہت ہی ایک خوبصورت پیغام بھی دیا ہے شہریوں کے لیے کہ آئین میں دفعہ 201 موجود ہے. اس کے تحت اگر کوئی کسی بھی کرائم سین کوئی شواہد جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کرے گا تو اس پر دفعہ 201 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے. اور جیسے ہم اپنے اکثر ہر پروگرام میں یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی فورس اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے شہری اس کا ساتھ نہ دیں اور بر وقت جو ہے وہ پولیس کی مدد نہ کریں. تو آج ہم شہریوں کے لیے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئین میں دفعہ 202 بھی موجود ہے کہ اگر آپ کسی ہینیس کرائم کے بارے میں جان بوجھ کر پولیس کو اطلاع نہیں دیتے تو آپ کے خلاف 202 کے تحت کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اگر پولیس والے آپ کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہیں کرتے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر آپ جان بوجھ کر جو ہے وہ کوئی جرائم کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے ہمیں یہ اپنا فرض سمجھنا چاہیے کہ ہم کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کا ساتھ دیں اور بر وقت جو ہے وہ ان کو اطلاع دیں. اپنے میزبان شراز نثار کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.